السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی، اپنے وائٹ پارے نکالیں۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 67 سے 69۔ وَإِذْ، اور جب، قَالَ، کہا، موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، اِنَّ، بے شک، اللہ، یأمرکم، حکم دیتا ہے تمہیں، ان، کہ، تذبحوا، تم ذبح کرو، بقرۃ، ایک گائے۔ قالوا، انہوں نے کہا، اتتخذنا، کیا تم بناتے ہو ہمیں، ہزوا، مذاق۔ قال، اس نے کہا، اعوذ، میں پناہ لیتا ہوں، باللہ، اللہ کی، ان، کہ، اکون، میں ہو جاؤں، من الجاہلین، جاہلوں میں سے۔ قالوا، انہوں نے کہا، ادعو، دعا کرو، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین، وہ واضح کر دے، لنا، ہمارے لیے، ما، کیسی ہو، ہیا، وہ۔ قال، کہا، انہ، بے شک وہ، یقول، وہ فرماتا ہے، انہا، بے شک وہ، بقرۃ، گائے، لا فارض، نہ بوڑھی ہو، ولا، اور نہ، بکر، چھوٹی، عوان، اوسط عمر کی ہو، بین، درمیان، ذالک، اس کے، فافعلوا، تو کرو، ما، جو، تؤمرون، تم حکم دیے جاتے ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، ادعو، دعا کرو، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین، وہ واضح کر دے، لنا، ہمارے لیے، ما، کیسا ہو، لونہا، رنگ اس کا۔ قال، کہا، انہ، بے شک وہ، یقول، وہ فرماتا ہے، انہا، بے شک وہ، بقرۃ، گائے ہو، صفراء، زرد رنگ کی، فاقع، خوب گہرا ہو، لونہا، رنگ اس کا، تسر، خوش کرتی ہو، الناظرین، دیکھنے والوں کو۔ چلیں اب آپ لوگ پڑھیں گے۔ وَإِذْ، قَالَ، موسیٰ، لِقَوْمِهِ، اِنَّ، اللہ، یأمرکم، ان، تذبحوا، بقرہ، قالوا، اتتخذنا، ہزوا، قال، اعوذ، باللہ، ان، اکون، من الجاہلین۔ قالوا، ادعو، لنا، ربک، یبین، لنا، ما، ہیا، قال، انہ، یقول، انہا، بقرۃ، لا فارض، ولا، بکر، عوان، بین، ذالک، فافعلوا، ما، تؤمرون۔ قالوا، ادعو، لنا، ربک، یبین، لنا، ما، لونہا۔ قال،
इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बकरतुन सफ़राउ फ़ाक़िउन लौनुहा तसुर्रु अन्नाज़िरीन। जी, अल्फाज को देखते हैं। वईद और जब क़ाला का, आप देखें यहाँ पर ना अल्फाज बहुत ज़्यादा जो हैं वो मिलते जुलते हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो रेपिटेशन से क्या होगा, काम आसान हो जाता है। ठीक है, वईद और जब क़ाला कहा मूसा, मूसा ने, कौन है मूसा? मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं जिनसे अल्लाह ताला ने कलाम किया था। इनका एक नाम कलीमुल्लाह भी है। ठीक है, जिनसे अल्लाह ने कलाम किया था। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा लिकौमिही, अपनी कौम से, देखें 3 हैं ये लफ्ज़, 2 हर्फ है और एक लफ्ज़ है, एक इसम है। ली के लिए या से, कौम, कौम ही अपनी। ठीक है, अपनी कौम से। इन्ना बेशक अल्लाह, अल्लाह यअमुरुकुम हुक्म देता है तुम्हें। कुम का मतलब तुम, यअमुरु वो हुक्म देता है। तो रूट क्या है इसमें, या हटा दें तो रूट आ गया। रूट क्या है हमारे पास, अमारा। ठीक है, अमर उर्दू में भी बोलते हैं ना। ठीक है ना, यअमुरुकुम हुक्म देता है तुम्हें, अन के तज़बहू तुम ज़िबा करो। अब देखिए ता जो है ना ये लगी हुई है मुज़ारे की, और वाओ अलिफ जमा का है, तो पीछे 3 हरफ कौन से हमारे पास बचे? ज़बाहा, उर्दू में बोलते हैं आप ज़िबा करना। ठीक है, तज़बहू तुम ज़िबा करो। ता शुरू में लग गया तो मतलब क्या है, तुम। कुम लग जाए एंड पर या तुम लग जाए तो तब भी तुम। शुरू में ता लग जाए तो तब भी तुम। ठीक है, तज़बहू तुम ज़िबा करो। बकरतन एक गाय, ये 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश है ना, इसमें एक या कोई का माना आपने खुद से लगाना होता है। ठीक है, नाकिरा, इसम नाकिरा कहते हैं इसको, नकरा नहीं कहते। हमने सुना होगा ना नकरा, बचपन में जो पढ़ा होगा। इसम नकरा नहीं, इसम नाकिरा लफ्ज़ है असल में। ठीक है, इसमें कोई या एक का माना हमने अपनी तरफ से ही लगाना है। ठीक है, बकरतन एक गाय। क़ालू उन्होंने कहा, किन्होंने कहा? कौम, ली कौमी ही पीछे है ना। ठीक है, क़ालू उन्होंने कहा, यानी कि बनी इसराइल ने कहा, बनी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा, आ क्या तत्ताखिदूना, तुम बनाते हो हमें, ता तुम। ठीक है, ता किसका है, तुम का। अतत्ताखिदूना क्या तुम बनाते हो हमें, ना हमें। आखदा का मतलब होता है ना लेना, मतलब बनाना, बनाते हो हमें, हुजुवा मजाक, हुजुवा हाजा वाव रूट है इसका, और मजाक करना। इससे मिलता जुलता आपने पीछे पढ़ा इस्तहजा, पढ़ा था ना। ठीक है, यस्तहज़िउ। क़ाला उसने कहा, आऊदु मैं पनाह लेता। किसने कहा यहाँ पर? क़ाला किसके लिए? मूसा अलैहिस्सलाम के लिए। ठीक है, अपने समझ के लिए चाहे इसके ऊपर छोटा सा मूसा अलैहिस्सलाम लिख लें। क़ाला मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आऊदु बिल्लाह मैं पनाह लेता हूँ। आऊदु शुरू में पढ़ा था आप लोगों ने, आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, है ना। आऊदु मैं पनाह लेता हूँ, तावीज़ इसी से ही है। आइन वाओ दाल इसका रूट है। बिल्लाही अल्लाह की, अन के अकूना मैं हो जाऊं, मिनल जाहिलीन जाहिलों में से। जाहिल उसकी जमा जाहिलीन। ठीक है, रूट क्या है? जीम हा लाम, जहल। ठीक है, मैं हो जाऊं जाहिलों में से। क़ालू उन्होंने कहा, किन्होंने? कौम ने, बनी इसराइल ने। ठीक है, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने। उदउ दुआ करो, दाल आइन वाओ दावत आपने पढ़ा था ना पीछे। दुआ करो लना हमारे लिए, रब्बका अपने रब से, युबय्यिन के वो वाजे कर दे। बैयिन बैन बा या नून इसका रूट है। बैना यदई भी पढ़ा था ना अपने हाथों के दरमियान, बैयिन दरमियान, लना वाजे कर दे, यानी कि बैयिन मतलब खोल देना। जो चीज़ हाथों के दरमियान हो, हाथों के सामने हो, वो क्या होती है? वाजे होती है ना, सामने होती है। तो बैयिन या पर शद लग गया कि वाजे कर दे लना हमारे लिए, माँ कैसी हो, हिया वो कि वो गाय कैसी। हिया की ज़मीर किसकी तरफ है? बाकारा की तरफ है। क़ाला कहा, किसने कहा? मूसा अलैहिस्सलाम ने। इन्नहु बेशक वो कौन? वो अल्लाह।
ٹھیک ہے. ہو کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. بے شک وہ اللہ، یقولو وہ فرماتا ہے، کون؟ اللہ، یعنی وہ اللہ فرماتا ہے، انہا بے شک وہ کون؟ ہو ہا کی ضمیر مؤنث کے لیے ہے، اور مؤنث کیا ہے؟ آگے آ گیا باقارتن گائے. بے شک وہ گائے، ہا کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ گائے کے لیے. ٹھیک ہے. بے شک وہ گائے، لا فارزن نہ بوڑھی ہو، فارادات روٹ ہے اس کا، فرد. ٹھیک ہے. بوڑھی ہونا اس کا مطلب وہ جھڑنا بھی ہوتا ہے نا. اس میں جو انسان کے جسم کا، جب انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو جسم کیا ہوتا ہے؟ ڈھیلا پڑنا شروع ہو جاتا ہے نا، لٹکنا شروع ہو جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی. کوئی جتنا مرضی اپنی صحت کا خیال رکھے، جو مرضی استعمال کرے، لیکن جو ایک قدرت کا جو ایک نظام ہے اس کے مطابق جسم نے ایسے ڈھلنا ہی ڈھلنا ہے. وہ الگ بات ہے جو زیادہ کیئر کریں گے ذرا تھوڑا سا دیر سے ڈھلے گا. ٹھیک ہے نا. لیکن فطرت کو کوئی روک نہیں سکتا. تو فارادہ بوڑھی، ولا بکر اور نہ وہ چھوٹی ہو. بکر یعنی کہ بچیا، چھوٹی عمر کی، جوانی کو نہ پہنچی ہو. ٹھیک ہے. عوانم درمیان میں ہو، عین واو نون پڑھا تھا نا پیچھے آپ نے. یعنی کہ اوسط عمر کی ہو، نہ تو وہ چھوٹی ہو اور نہ ہی وہ بہت بوڑھی ہو، جس کو کہتے ہیں کہ یعنی کہ ادھیڑ عمر کی جس کو کہتے ہیں، ایسی عمر کی ہونی چاہیے. ففعلوا تو تم کرو، فا تو افعلوا تم کرو، فعلا روٹ ہے اس کا، ما جو تؤمرون تم حکم دیے جاتے ہو. کیا روٹ اس میں؟ ٹھیک ہے نا. را تا تو ہے تم اور واو نون جمع کا. ٹھیک ہے. پیچھے روٹ ہمارے پاس حمزہ میم را. امر پیچھے یا امرو میں بھی یہی ہے، تؤمرون تم حکم دیے جاتے ہو. قالو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ قوم نے کہا. ادعو دعا کرو، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین کہ وہ واضح کر دے، لنا ہمارے لیے، ما کیسا، لونہا اس کا رنگ ہو. لون رنگ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جو قدرتی رنگ ہو کسی کا، فطرت نے جو دیا ہو اس کو لون کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لونہا اس کا رنگ. ہا کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ باقارہ کی، کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو. قالا کہا اللہ موسیٰ علیہ السلام نے، انہو بے شک وہ اللہ، یقولو وہ فرماتا ہے، انہا بے شک وہ گائے، باقارتن گائے ہو، صفراء زرد رنگ کی. صفرا سودا، صفرا سنا میں نام، یہ اکثر وہ حکیم لوگ بولتے ہیں. صفراوی طبیعت ہے، سودائی طبیعت ہے. صفرا زرد کو کہتے ہیں. صفراء زرد رنگ کی، فاقعن خوب گہرا ہو، فاقا قاف آئین اب اپنے روٹ کے ساتھ ہے، خوب گہرا ہو، لونہا رنگ اس کا. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا چٹا سفید، کالا سیاہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہرا کچور، لال سوا. تو اسی طرح زرد خوب گہرا زرد رنگ اس کے لیے کیا آتا ہے؟ فاقعن. صفرا کا مطلب تو زرد ہے، اور فاقعن یعنی کہ گہرا زرد رنگ، خوب گہرا زرد رنگ. لونہا اس کا رنگ، تسر وہ خوش کرتی ہو، سین را. ٹھیک ہے. مسرت سین را کا مطلب کیا ہے؟ سرن چھپے ہوئے کو کہتے ہیں. تو مسرت کہاں چھپی ہوتی ہے؟ اندر چھپی ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے. تسر خوش کر دے، دیکھتے ہی مسرت ہو، دیکھتے ہی طبیعت ایک دم فریش ہو جائے، خوش ہو جائے. الناظرین ناظرین کی، ناظرین آپ سب ناظرین. ٹھیک ہے. دیکھنے والے. روٹ کیا ہے؟ نظر. ٹھیک ہے. نظر سے ناظر، ناظر سے ناظرین، دیکھنے والے. چلیں جی اب اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں ہم. پیچھے آپ نے ایک واقعہ پڑھا تھا بنی اسرائیل کا، کون سا؟ کل ہفتے کے دن کا واقعہ. ٹھیک ہے. ہفتے کے دن انہوں نے کیا کیا تھا؟ زیادتی کی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن آپ لوگوں نے تجارت نہیں کرنی، بلکہ کیا کرنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے. تو انہوں نے بات مانی تھی. نعمتوں کی کتنی نہ قدری کی نہ شکری کی. تو ہفتے کے دن میں بھی انہوں نے زیادتی کر لی تھی. اب دیکھیں ہفتے کے دن کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو مزید بتاتی ہوں.
السبت جو ہے ہفتے کے دن یہودیوں کو مچھلی کا شکار بلکہ کوئی بھی دنیاوی کام کرنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے ایک حیلہ اختیار کر کے حکم الہی سے تجاوز کیا۔ ہفتے کے دن بطور امتحان مچھلیاں زیادہ آتی، انہوں نے گڑھے کھود لیے تاکہ مچھلیاں ان میں پھنسی رہیں اور پھر اتوار کے دن ان کو پکڑ لیتے۔ تو یہ تھا حیلہ۔ تو ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں حیلے بازی سے بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایسے بھی تو ہو ہی جاتا ہے نا، فلاں بھی تو کر ہی رہا ہے نا، پھر کیا ہوا، اتنی بھی دین میں سختی کوئی نہیں ہے، ایسے مولویوں نے ڈرا مارا ہوا ہے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے، ابھی تو یہ ہے، کتنے یہ دیکھیں یہ ہیلے سازی ہے نا ساری۔ تو ہیلے سازی کا انجام دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ چہروں کو مسخ کر دیتے ہیں۔ یہ ان کا جرم تھا کہ انہوں نے ہیلے سازی کی تھی، تو اس چیز سے بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، اچھا یہ ایک نے شروع کیا نا، اب ان کے 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ کون سا تھا، جو یہ کام کرتا تھا، مچھلیوں کو پکڑتا تھا، اور ایک گروہ، 2 گروہ نہیں پکڑتے تھے۔ تو 2 گروہوں میں سے ایک گروہ جو ہے نا نہ کرنے کے ساتھ ساتھ منع بھی کرتا تھا، تم ایسا کیوں کرتے ہو بھائی، غلط کام ہے، اللہ نے جب منع کیا تو نہ کرو، عبادت پر فوکس کرو، تو اللہ تعالیٰ خود ہی تمہیں روزی بھی دے گا، جو اللہ نے حکم دیا اس کو کرو، یہ امتحان ہے، اس کو چھوڑ دو تم۔ تو جو دوسرا گروہ نہیں کرتا تھا نا، وہ منع کرنے والوں کو منع کرتا تھا، تمہیں کیا ہے، یہ جب یہ باز نہیں آتے تو ہمیں خواہ کہہ کے اپنی نصیحت کو غیر اہم بناتے ہو، نہ ان کو منع کیا کرو، یہ تو ڈھیٹ ہے، انہوں نے تو ماننا ہی نہیں ہے، تو ویسے اپنی نصیحت ضائع کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ 3 گروہ بن گئے تھے، کون سے، ایک کرنے والا، 2 کون سے تھے، نہ کرنے والے۔ اور نہ کرنے والوں میں سے ایک تو نہ کرنے کے ساتھ منع کرتا تھا، اور دوسرا نہ تو خود منع کرتا تھا بلکہ منع کرنے والوں کو بھی منع کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کون سا گروہ پسند تھا، جو نہ خود کرتا تھا اور دوسروں کو منع بھی کرتے تھے۔ یہی مشن ہے اللہ تعالیٰ نے امت کے لوگوں کو دیا ہے، پہلے بنی اسرائیل کو دیا تھا کہ خود بھی نیک کام کرنا ہے، دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ جب انہوں نے یہ مشن چھوڑ دیا تو اللہ نے ان سے امامت لے لی، کن کو دے دی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی امت کو دے دی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو۔ پھر دیکھیں ایک مرسل اگلا جو واقعہ ہے نا، تو اس کی پاداش میں کیا ہوا تھا، سب کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بندر، ان کی شکلیں بنا دی تھی۔ اب یہ بندر، آج کل کے جو بندر، پہلے پچھلا واقعہ وائنڈ اپ کر لینا پھر اگلا شروع کرتے ہیں۔ تو بندر جو ان کو بنایا گیا تھا، یہ وہ والے بندر نہیں ہیں جو آج کل کی نسل کے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، سنا ہے کہ جی یہ وہ بندر تب سے بندر چلے آ رہے ہیں جب سے بنی اسرائیل کی شکلیں مسخ ہوئی تھیں، وہ والے بندر نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا تھا، ان کی شکلیں بدل دی تھی، جیسے انہوں نے اللہ کے احکام کو بدل دیا تھا نا، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل کو بدل دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جو دیکھیں کتنی زیادہ سنگین جو ہے نا، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ اس میں ہم سب کے لیے عبرت بھی ہے، نصیحت بھی ہے کہ اللہ کے احکام کو نہیں بدلنا۔ جیسی جو کسی کا جرم ہوتا ہے نا، اس کے مطابق اس کو سزا دی جاتی ہے۔ ان کی یہ جو لوگ تھے نا، یہ ایک جگہ رہتے تھے، دوسرے جو ایمان والے لوگ تھے جو خود بھی نہیں کرتے تھے ان کو بھی منع کرتے تھے، وہ الگ بستی میں انہوں نے ان سے کنارہ کش ہو گئے تھے، بھی ہم نے نہ تو تمہارے ساتھ رہنا ہے، تمہیں باز منع بھی کیا لیکن تم باز نہیں آتے، تو ان سے الگ ہو گئے۔ تو ایک وقت تھا کہ ان کے نا، جب ایک دن ان کی آوازیں نہیں نہ آئیں تو انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے، ان کے گھر سے کوئی آواز نہیں آ رہی۔ جب دیکھیں ہمسائے اٹھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ اٹھ گئے ہیں، کوئی برتن کھٹکنے کی، کوئی دروازہ کھلنے کی آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ پریشان تھے کہ ان کی آوازیں وغیرہ نہیں آ رہی۔ تو ان میں سے ایک آدمی نے چڑھ کر دیکھا تو ان کے سب جو ہے نا، ان کی سب کی شکلیں بدلی ہوئی ہیں، اسی طرح دم نکلی ہوئی ہیں، اور شکلوں سے صاف نظر آ رہا تھا کہ فلاں مرد ہے، فلاں عورت ہے، فلاں سب لوگ جو ہے نا صاف پتہ چل رہا تھا۔ بس پھر ان سے اللہ تعالیٰ نے سلسلہ کلام بھی ان کا ختم کر دیا، بول بھی نہیں سکتے تھے، کھا پی بھی نہیں سکتے تھے، اور نہ ہی آگے ان کی نسل چلی۔ 3 دن تک وہ زندہ رہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو صفا ہستی سے مٹا دیا تھا۔ تو یہی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی قوم کی شکلیں مسخ کرتے ہیں تو اس کی نسل کشی کر دیتے ہیں، نسل ختم کر دیتے ہیں، نسل آگے نہیں بڑھتے، 3 دن سے زیادہ وہ زندہ نہیں رہتے۔ 3 دن کس لیے زندہ رکھا اللہ نے، یہاں جو مقصد بتایا ہے کہ تم کیا ہے،
نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا، ٹھیک ہے، عبرت کے لیے اللہ نے ان کو 3 دن رکھا تاکہ جو لوگ باقی ہیں ان کے لیے اس میں نکال عبرت ہو جائے اور بعد والوں کے لیے بھی عبرت ہو، اور ایمان والے اس سے نصیحت حاصل کریں کہ واقعی اللہ کا حکم ماننے میں ہی خیر ہے، نہ مانیں گے یا ہیلے سازی کریں گے تو سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ ٹھیک، تو یہ ہو گیا واقعہ کمپلیٹ۔ اب یاد رکھیں کہ یہ وہ والے بندر نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اب بندروں کی بنی اسرائیلی والی شیپ نہیں ہے، بلکہ وہ قوم ختم ہو گئی تھی۔ ٹھیک، اب آگے دیکھیں اگلا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ ایک مرسل روایت میں ہے بنی اسرائیل میں ایک لاولد مالدار آدمی تھا، یعنی کہ اس کی اولاد نہیں تھی، جس کا وارث صرف ایک بھتیجا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے اس کی ایک بیٹی تھی، بعض مفسرین نے بیان کیا، اور بعض نے کہا کہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو ایک بھتیجا تھا اس کا، تو اس نے اپنے چچا کو قتل کر کے راتوں رات قتل کیا، قتل کر کے لاش کسی آدمی کے دروازے پر ڈال دی۔ میں نے بتایا نا ان کے پھر جو ایمان والے تھے وہ الگ جگہ ہو گئے تھے، اور جو کام غلط کرنے والے تھے ان کی بستی الگ ہو گئی تھی، تو بستی کے باہر پھینک دیا راتوں رات۔ اب وہ جب باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ یہ پتہ نہیں مردہ کون ہے، آدمی پڑا ہوا، تو ادھر سے وہ آ گیا دوسری بستی سے، ہائے میرا چچا کدھر گیا، میں تو ڈھونڈتا آیا ہوں، یہ ادھر پڑا ہوا مرا ہوا، یہ کس نے مار دیا، اور چھوڑ ڈالنا شروع کر دیا اور کہا کہ اچھا یہ تمہاری بستی کے باہر ہے، تم نے ہی مار کر اس کو یہاں پھینک دیا۔ اب ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا کہ بھئی اس کو آدمی کو کس نے قتل کیا ہے۔ اب یہ جھگڑے کا حل لے کر ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے، تو اس جھگڑے کا حل کے لیے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ہے نا وہ جانا، جو ہے آپس میں انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ چلے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہمارے اندر موجود ہیں، ان کے پاس جا کر اس کا فیصلے کا حل تلاش کرواتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، یہ کس نے مارا، یہ فیصلہ کر دیں۔ وہ کہتا ہے تم نے مارا، اور ہم نے نہیں مارا، ہم کہتے ہیں اس نے مارا، لیکن وہ مانتا نہیں ہے۔ تو یہ جھگڑا جب لے کر گئے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جب پوچھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ انہیں کہیں ایک گائے کو ذبح کرو۔ حل کیا لے کر، مسئلہ کیا ہے، ایک قاتل کا مسئلہ ہے، قتل کی تحقیق ہے، اور اللہ کیا حکم دیتے ہیں، گائے کو ذبح کرو۔ بظاہر کوئی جوڑ لگ رہا ہے، نہیں لگ رہا نا، تو اسی لیے یہ پریشان ہو اور کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے کہ بھی ہم پوچھنے آئے کہ یہ قتل کس نے کیا ہے، یہ جھگڑا حل کر دیں، اور آپ ہمیں کہتے ہیں گائے ذبح کرو، کیا یہ کوئی مذاق کر رہے ہیں آپ؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، بھئی میں تو جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ مذاق کن کا کام ہے، جاہلوں کا کام ہے۔ سنجیدہ لوگ، ایمان والے لوگ مذاق نہیں کرتے، اور آج افسوس ہے امت مسلمہ اسی مذاق میں ہی پڑی ہوئی ہے، غیر سنجیدہ رویہ ہوتا ہے، بات بات پہ ہنسی مذاق، چٹکلے، لطیفے، یہ کبھی کبھار مزاح کی صورت میں کیا جائے، لیکن جھوٹ بول کر مذاق کرنا یہ اسلامی اقدار میں سے نہیں ہے، تو اپنی زندگی میں سے اس کو نکالنا ہے، ختم کرنا ہے انشاءاللہ۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اب آیات کی طرف آتے ہیں، اس کا بامحاورہ ترجمہ بھی دیکھیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ اپنی قوم سے کہا، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ کب؟ جب وہ قتل کے سلسلے میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے، قوم نے کیا کہا، قوم نے کہا، اتتخذنا ہزوا، کیا تم ہم سے ہنسی مذاق کرتے ہو کہ ہم معاملہ قتل کا لے کر آئے ہیں اور آپ ہمیں کہتے ہیں گائے ذبح کرو۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، کہ میں مذاق کروں، مذاق کر کے میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، اس سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مذاق اور ایک ہوتا ہے مزاح۔ ٹھیک ہے، وہ ذال کے ساتھ ہے، یہ زا کے ساتھ ہے، اس کے اینڈ پہ قاف آتا ہے، اس کے اینڈ پہ ہا آتا ہے۔ مزاح، مزاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ مزاح میں کیا ہے کہ جھوٹ نہیں ہوتا، حقیقت پر مبنی بات ہوتی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ ایک عورت آئی نا، ایک آدمی آیا کہ کہا اللہ کے نبی مجھے ایک اونٹ دے دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا نہیں میں تو تجھے اونٹ کا بچہ ہی دوں گا۔ وہ کہتا میں کیا کروں گا اونٹ کے بچے کا، میرے سے کیا کام، مجھے کیا کام ہے اونٹ کے بچے سے؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے نہیں میں تو تمہیں اونٹ کا بچہ ہی دوں گا، اور مسکرا رہے تھے۔ تو وہ شخص ایسے کہتا ہوا جا رہا تھا کہ مجھے اونٹ کے بچے سے کیا؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اسے بتا دو کہ ہر اونٹ کا بچہ، ہر اونٹ کا بچہ ہی تو ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا تھا، جھوٹ بات تھی، اس میں جھوٹ نہیں تھا، حقیقت پر مبنی یہ مزاح ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ایک عورت آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہتی ہے اللہ کے نبی میرے، بڑھیا عورت کہتی ہے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کرے میں جنت میں جاؤں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جنت میں تو کوئی بوڑھا جائے گا نہیں۔ کہتے ہائے ہائے میں کیا کروں، وہ ایسے کرنے لگے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے اور کہا کہ اسے بتاؤ کہ جنت اللہ تعالیٰ
بوڑھا کر کے جنت میں نہیں لے کے جائے گا، سب کو جوان کر کے جنت میں لے جائے گا، ٹھیک ہے. یہ کیا تھا؟ مزاح کا پہلو، جس سے ایک بات میں جو ہے نا وہ ایک خوش جو ہے نا لمحہ پیدا ہو جاتا ہے، دل میں ایک خوشی سی آ جاتی ہے. تو ہمارا دین ایسا نہیں ہے بول رہے ہیں ہر وقت سنجیدہ منہ بنا کے، کوئی مسکرانا نہیں، کسی کے ساتھ کوئی مزاح نہیں، بالکل بھی نہیں. یہ بات اس میں ہمیں تمیز رکھنی چاہیے کہ جو قرآن کی مجلسیں ہیں ان میں فضول قسم کی باتیں نہ ہوں، ٹھیک ہے. لیکن ہر وقت سنجیدہ بھی نہیں رہنا، اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملیں، مسکرا کر دیکھیں، سلام میں بھی پہل کریں اور مزاح کا پہلو پیدا کریں، ٹھیک ہے. اور فرق سمجھیں مذاق میں اور مزاح میں. ہم ایک دوسرے کے بدتمیزی کر کے، دوسرے کے جو ہے نا خوب جو ہے اس کا جو ہے نا عزت کو پامال کر کے کیا کہتے ہیں بھئی میں تو مذاق کر رہا تھا یا مذاق کر رہی تھی. تو یہ چیز جو ہے اس کو ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے. پھر آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا کہ تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے وہ گائے کیسی ہو. یعنی کہ دیکھیں یہاں پر بھی انہوں نے کیا کیا ہے؟ بیجا سوال کیے ہیں. اس واقعے سے ہمیں جو ہے نا سبق کیا ملتا ہے کہ بیجا سوال نہیں کرنے، جتنا حکم ملے اس کو مان لینا ہے. پچھلے سبق میں کیا تھا؟ ہیلا سازی نہیں کرنی تھی، ٹھیک ہے. اور اس واقعے میں کیا سبق ہے؟ بیجا سوال نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی بھی گائے پکڑو، گائے ذبح کرو، تو کوئی بھی پکڑتے ذبح کر لیتے. لیکن جیسے جیسے انہوں نے سوال کیا اپنے اوپر ایک حد خود لگاتے گئے. اب دیکھیں آپ کے گھر مہمان آئے، آپ کے پانی پئیں گے تو جی ہاں جی پانی پلا دیں. آپ کوئی بھی گلاس پکڑیں پانی پلا دیں. اتنے ایٹیکیٹس تو سب میں ہوتے ہیں نا کہ بھئی کسی کو مہمان کو پیش کرنا ہے تو صاف ستھرا ہو، ہے نا. نہیں آپ پوچھیں اچھا مجھے بتائیں پانی اسٹیل کے گلاس میں پئیں گے کہ گلاس شیشے کے گلاس میں؟ چلیں شیشے کا گلاس. اچھا شیشے کا گلاس پھولدار ہو یا پلین ہو؟ تو اچھا وہ کیا چلیں بھائی پلین نہیں شیشے کا، اچھا پرنٹڈ پینٹ والا لے آئیں. اچھا پہلے پلین والا تو اس کے پھول کیسے ہوں؟ اب یہ کیا ظاہر کیا ہوتا ہے کہ بھائی نہیں پلانا، رہنے دو، آپ رہنے دو، میں پانی پیتا ہی نہیں. یہی ہے نا مقصد. تو جس نے کرنا ہے کام اس نے ایک دفعہ منہ سے سنا فوراً کر لینا. تو یہ ان کی فطرت تھی کہ یہ جو ہے نا کثرت گناہ سے ان کے دل جو ہے نا وہ سخت ہو چکے تھے. تو کوئی بھی حکم ماننے کے لیے جلدی سے تیار نہیں ہوتے تھے. تو اس لیے اللہ نے کہا گائے ذبح کرو. ویسے بھی گائے کی تعظیم ان کے دل میں کتنی بیٹھی ہوئی تھی. جیسے ابھی پار اترے ہیں بحر کلزم سے فرعون سے نجات پا کر، تو کیا کہا؟ اے موسیٰ کتنا پیارا یہ لوگ. کچھ لوگوں کو دیکھا جو گائے کو پوج رہے تھے تو کہتے ہیں موسیٰ کتنے پیارے یہ لگ رہے ہیں، ہمیں بھی ایسا ایک الہ بنا دو. موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا کہ تم اتنے نہ شکرے ہو، ابھی تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے نجات دی اور اب تم پھر کہہ رہے ہو کہ ہمیں ایسا الہ بنا دو. اور پھر دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے فوراً بعد انہوں نے کیا حرکت کی تھی؟ سامری کے پہننے پر وہ دل میں محبت بیٹھی ہوئی تھی نا، کیونکہ جو جس علاقے سے آئے تھے نا اس علاقے میں یہ جو ہے نا گائے کو اور ان چیزوں کو خدا مانا جاتا تھا، ان کو پوجا جاتا تھا. فرعون کو بھی، بادشاہوں کو بھی اور جانوروں کو بھی پوجا جاتا تھا. تو اس لیے وہ وہاں پر غلامی میں رہ کر نا ذہن غلام ہو چکے تھے. تو اس لیے ان کے دلوں میں جو گائے کی محبت تھی اللہ نے وہ بھی نکالنی تھی نا. تو اللہ نے کہا گائے ذبح کرو کہ اندر کا گائے جو ہے نا بچڑا جو اندر میں جس کی محبت دل میں پڑی ہوئی ہے نا اس کو ذبح کرنے کا، چھری چلانے کا اللہ نے حکم دیا. تو ان کو یہ مذاق لگا، ٹھیک ہے. اب اچھا کرنا نہیں چاہتے تھے اس لیے مختلف سوال کرنا شروع کر دیے کہ اچھا بتاؤ جی وہ کیسی ہو. قالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو یقول، کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ، بے شک وہ گائے جو ہے لا فارض ولا بکر، کہ ایسی گائے ہو جو نہ تو بوڑھی ہو اور نہ ہی وہ بچیا ہو. عوان بین ذالک، ان دونوں کے درمیانی عمر کی ہو، درمیان عمر کی ہونی چاہیے. بھائی اب ایک پابندی لگ گئی، پہلے کوئی بھی گائے پکڑتے ذبح کر لیتے کام ہو جانا تھا، لیکن ایک سوال کرنے سے ایک پابندی لگ گئی کہ ہر قسم کی گائے نہیں کر سکتے، صرف درمیانی عمر کی گائے کرنی ہے. ایک حد لگ گئی ہے نا، ایک پابندی لگ گئی ہے کہ نہیں. تو اب ایک پابندی اپنی اللہ نے لگائی تھی ان پر، ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی تھی، ان کے اپنے سوالات کی وجہ سے، ٹھیک ہے. تو اللہ موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، کہ تم کر دو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے. کرتے کیوں نہیں؟ اللہ نے کہا گائے ذبح کرو تو خواہ سوالات کیوں کر رہے ہو؟ فَفْعَلُوا، پس کرو مَا تُؤْمَرُونَ، جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے. اب وہ باز نہیں آئے، پھر بھی آ گیا قَالُوا ادْعُ لَنَا، انہوں نے کہا کہ تو دعا کا. اب یہاں سے ان کی بدتمیزی بھی ظاہر ہوتی ہے، ان کا اپنے رب سے کتنا لنک جو ہے وہ کمزور ہے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے. کہ موسیٰ اپنے رب سے دعا کر، بھئی رب جتنا موسیٰ علیہ السلام کا اتنا تمہارا بھی ہے، ایسے ہی ہے نا. تو موسیٰ علیہ السلام سے تو ایک انبیاء کے ساتھ تو خاص لنک ہوتا ہے نا.
تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو انبیاء بھیجے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کا اللہ سے راستہ جوڑیں اور ذریعہ بتائیں کہ کس طریقے سے، طریقے بتائیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے لنک جوڑنا ہے، نماز ہے، روزہ، جو کچھ بھی کام کرنے ہیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اپنے رب سے دعا کیجیے، یہ نہیں کہا کہ موسیٰ ہمارے رب سے کہیے، بلکہ کیا کہا؟ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ یبین لنا، وہ واضح کر دے رب ہمارے لیے، ما لونہا، اس کا رنگ کیسا ہو۔ قالا، تو کہا، اب دیکھیں اب ان کو اچھا اس طرح کی تو عمر کی بڑی گائیں ہیں تو پتہ نہیں کون سے رنگ کی ہو، ہمیں کیا پتہ کیسی گائے، کرنا جو نہیں پتہ نہیں کون سی گائے ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کہ رنگ تو بتا دینا ذرا، پتہ چلا اچھا ڈھونڈنے میں آسانی ہو جائے گا، اچھا اس رنگ کی گائے ہے، پھر ہم وہ کر لیں گے۔ تو ما لونہا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واضح کر دے، اللہ سے پوچھ کے بتائیں اس کا رنگ کیسا ہو۔ قالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہ یقول، کہ بے شک وہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، انہا، بے شک وہ، بقرۃ، گائے، صفرا، زرد رنگ کی ہو، فاقع لونہا، کھلتا ہو اس کا رنگ، تسر الناظرین، جو دیکھنے والوں کو کیا کر دے؟ خوش کر دے۔ اب یہ دوسری قید لگا دی، پہلی قید کیا لگی تھی؟ درمیان عمر کی گائے، دوسری قید کیا لگ گئی کہ زرد رنگ کی، کھلتے زرد رنگ کی، جس کو دیکھ کر خوش ہو جائے دل۔ تو اپنے لیے خود ہی پابندیاں انہوں نے ڈالنی تھی۔ تو دیکھیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کثرت سوال سے منع کر دیا تھا صحابہ کرام کو کہ جب وحی نازل ہو رہی ہو تو سوال کثرت سے نہیں کرنے، جیسا حکم ملے ویسا کرنے۔ صحابہ کرام حریص ہوا کرتے تھے، باہر سے کوئی دیہاتی آئے، کوئی اعرابی آئے، وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے تو ہمیں ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ تو سوال کیا جا سکتا ہے، مگر کب؟ جب آپ کو اجازت دی جائے، ٹھیک ہے؟ سبق کے دوران اگر سوالات کریں گے تو سبق پیچھے رہ جائے گا۔ تو سبق کے بعد جب آپ کو تھوڑا سا ٹائم دیا جاتا ہے، علم کے اضافے میں جو بات سمجھ نہیں آئے تو سوال کیا کریں کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس سے کیا مراد ہے، جو بھی ذہن میں ہے نا اس کو لکھ لیں۔ تو پھر سبق کے بعد لازمی ڈسکشن کیا کریں، پوچھا کریں، بتایا کریں، ٹھیک ہے؟ لیکن بلا وجہ سوال کرنا اور خواہ مخواہ فضول قسم کے سوال کرنا، بات کچھ ہے اور جواب کچھ ہے، یا سوال کچھ ہے ٹاپک کچھ ہے، تو اس سے بھی بچنا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کا یہی حال تھا۔ تو اللہ نے جو حکم دیا تو خواہ مخواہ فضول سوالات کیے، جس کی وجہ سے اپنے لیے پیچیدگیاں خود پیدا کر لی تھیں۔ تو اپنی زندگی کا اصول بنا لیں کہ جب کوئی حکم ملے نا، بیجا سوال کرنے کے بجائے فوراً اس حکم کی تعمیل کر لی جائے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سبق کے بارے میں کوئی آپ کے ذہن میں، کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ بعد میں سوال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔